बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, आज हम पॉडकास्ट में बलूचिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में जो उठाए जाने वाले इकदामात हैं और इन इकदामात के जो दूररस नताइज सामने आ रहे हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। और एक अहम जो डेवलपमेंट सामने आई है इस खित्ते में सिक्योरिटी के हवाले से, वो ये भी है कि अब वो बैनुल-अक़वामी ताकतें जो एक वक्त में ये तस्लीम नहीं करती थीं कि बलूचिस्तान में किस तरह जो रीजनल इंगेजमेंट है, जिस तरह हमसाया ममालिक से बदअमनी फैलाने के लिए प्लान्स एग्जीक्यूट होते हैं, वो मामलात बहुत कम ज़ेर गौर आते थे। लेकिन अमरीकी CIA की एक साबिका जो एहलकार हैं सारा एडम्स, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ जो अज़ला हैं, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जिनमें कुनड़ भी शामिल है, नंगरहार भी है, इसी तरह जलालाबाद है, खोस्त है और कुछ दीगर ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे मराकज़ कायम किए गए हैं जहाँ पे उन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है जो कि बाद में बलूचिस्तान भेजे जाते हैं और वहाँ पे क़याम अमन की जो सूरत हाल है उससे ख़राब करने के लिए फिर जो मंसूबे हैं उन पर काम किया जाता है। ये मामलात किस तरह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको संभाल रहे हैं और इसी तरह दहशतगर्दों के ये जो मज़मूम अज़ाइम हैं बलूचिस्तान में किस तरह नाकाम बनाए गए हैं, इन अमूर पर मज़ीद गुफ्तगू के लिए हम बढ़ते हैं अपनी मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान साहिबा। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सलमा साहिबा, जिस तरह आप देख रही हैं कि इस रीजन में जो एक सूरत हाल सामने आ रही है, जो एक नई डेवलपमेंट है कि किस तरह बलूचिस्तान के हालात को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं, इन कोशिशों को हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जिस तरह एक जामे मैकेनिज़्म के तहत नाकाम बनाया है, आपके ख्याल में ये जो कोशिशें हो रही हैं, इन कोशिशों को नाकाम बनाने से ये जो अज़ाइम हैं इन दहशतगर्दों को के और इसी तरह इनके जो सो कॉल्ड मास्टर्स हैं वो किस तरह नाकाम हुए हैं? बहुत शुक्रिया गनी साहब, आपने एक बहुत ही एक अहम मौजू जिसे हम कह सकते हैं कि दहशतगर्दी किस तरह से बलूचिस्तान में आते हैं या किस तरह से दहशतगर्द बलूचिस्तान में अपनी पनाहें लेके सहूलतकारी लेके और यहाँ पे दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं। तो हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनकी कमर तोड़ दी है। पिछले कुछ दिनों से जो ऑपरेशंस हो रहे हैं और कामयाब ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम बताएं M8 रोड पे जिन्होंने नाका करके लोगों को लूट मार करने का वो एक शुरू किया था, अपने गेम शुरू की हुई थी और ये समझ रहे थे कि गेम चेंजर है उनके लिए, क्योंकि इनके लिए फॉरेन फंडिंग अभी बंद हो चुकी हुई है और इनको पता है कि इनको किसी और जगह से तो पैसे आने नहीं है, तो क्यों ना आवाम को लूट के, क्यों ना गरीब आवाम को जो है वो बेजार करके, तंग करके और रात के अंधेरे में नाके लगा के, रात के अंधेरे में रोड्स पे वो जो सेफ हमारी एक जर्नी थी, एक हम लोग बीइंग अ बलूचिस्तानी, मैं और आप, हम सब पूरे अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जो रात का सफ़र था उसको ज़्यादा सेफ समझते थे। हम रात को ही ज़्यादा ट्रैवल करते थे। यहाँ से एयोब के रास्ते से ले लें या फिर आप मस्तूम के रास्ते से ले लें या फिर आप सक्खर के रास्ते से ले लें, हम रात को ज़्यादा ट्रैवल करते थे। लेकिन अब रात में ट्रैवल करना इतना मुश्किल हो गया हुआ है कि ये रास्ते बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यही दहशतगर्द जो है वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के ये आते हैं मेन शाहराहों पे। बसेस होती हैं, आम सवारियों की गाड़ियाँ होती हैं, वैगन्स होते हैं, जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है उसको रोक देते हैं, उसको लूटमार करते हैं, उसको अपना निशाना बनाते हैं और फिर उसको नाम दे देते हैं कि भाई ये तो एक दहशतगर्दी है जो हो रही है और फिर उसको लिंक कर देते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। तो जो अभी बलूचिस्तान में ये एक मैकेनिज्म इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब अब ये उनको देखिए CCTV फुटेज के थ्रू उनको पकड़ा, उनको रेड किया, उनको ज़िंदा पकड़ने के बाद अब उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन्होंने कितनी निशानदहियाँ की हैं और कितना सक्सेसफुल ये ऑपरेशन हुआ। इसी तरह से इन्होंने बार बार जो है वो पहाड़ों पे एक अपना स्नैपर रख के एक ही गाड़ी को उड़ा के बार बार उसकी पुरानी वीडियोस जारी कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। अब जिस तरह से ड्रोन के कैंप हमले करके हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनको नाकाम बना रही है, इस तरह से ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। चाहे जितने भी ये लोग अफ़गानिस्तान में हो, इंडिया में हो, ईरान में हो, किसी भी जगह में बैठ के अपने दहशतगर्दों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत ही ट्रेनिंग क्यों ना दे दें, लेकिन पाकिस्तानी फोर्स जो है ना वो इनके सामने सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़ी है। जिस तरह आप देख रही हैं कि यहाँ पे कुछ अर्सा हमने ये देखा कि ये लोगों को ये बताते रहते थे कि हमने किस तरह बलूचिस्तान के इशारों को कंट्रोल रखा है, किस तरह हम लोगों को अपने मज़मूम मज़ाहिम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनके खिलाफ ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उन कार्रवाइयों में जिस तरह उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है और अब ये अपने उन हाइड आउट्स में चुपते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा कि अपने
یہ جو بلوچستان کی جو شاہراہیں تھیں جو کہ ایک وقت میں ان کی عزائم کی وجہ سے بہت غیر محفوظ تصور کی جاتی تھی، اب سیکیورٹی فورسز نے ان کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کارروائیوں سے یہ اپنے ہائیڈ آؤٹ سے ابھی نہیں نکل پا رہے، ادھر ہی روپوش ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کے جو آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی کہ جو سوشل دہشت گردی ہے جو کہ سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے کی جاتی ہے، لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنے کے لیے جو مضمون کوششیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے جو ایفرٹس اس وقت جاری ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو ایفرٹس ہیں اس سے ان کا جو ایک ہول بلوچستان میں ایک سیٹ اپ جو ہے وہ کس طرح کولیپس ہوا ہے؟ ابھی ان کی وہ ایگزسٹنس سامنے نہیں آ رہی جس طرح یہ پروف کرتے تھے، اب یہ سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات اگر ہم کریں تو وہ ان کا سب سے بڑا مین جو پوائنٹ ہے جس پہ یہ ڈیجیٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا کام کر چکے یا پھر ہم کام اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کا ایک زندہ مثال زہری کی تھی جس کو انہوں نے بہت ہائپ کر دیا، بہت زیادہ، کہ زہری پہ جو ہے وہ BLA کا ہولڈ ہو گیا، کنٹرول کر لیا، قبضہ کر لیا، کہاں ہے زہری؟ اب آئے نا بات کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہیڈ آؤٹس کی بات کی ہے تو یہ اپنے وہ نہیں ہوتے چوہے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بلوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چوہے کو جب بھی کوئی شکار نظر آتا ہے تو وہ اس شکار پہ نگاہیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور باہر نکلتا ہے اور حملہ کرتا ہے، جا کے اپنے بل میں چھپ جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ چوہے سے بھی گری ہوئی نسل ہو گئی ہے، یہ ہمارے فوج کو دیکھتے ہی، ہمارے سیکیورٹی اداروں کو دیکھتے ہی اس جگہ میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ مر چکے ہوئے ہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ لیکن حد الامکان ہماری سیکیورٹی فورسز وہ کوشش کرتی ہے کہ ان کے ہینگ آؤٹس کو، ان کے جو ان کی پناہ بنی ہوئی ہیں، جو انہوں نے ایک شیلٹر ٹائپ کے بنائے ہوئے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کے جھگیوں ٹائپ کے گھر بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کے وہ درختوں کے بیچ میں انہوں نے بنا لی ہوئی ہے کہ جو کہ بالکل انسان کی سوچ و فکر سے باہر ہے۔ اگر تم چور نہیں ہو، اگر تم غل نہیں ہو تو آؤ سامنے مقابلہ کرو نا، آ جائیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آگے کینٹ میں مقابلہ کریں، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج کے ساتھ، آپ کم سے کم وہ جو پہاڑ کی مین روڈ پہ جہاں پہ آپ IDs فکس کر کے ہمارے نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں، کم سے کم اس ID کی بلاسٹ کے پاس تو آپ کھڑے ہو جاؤ، تم لوگوں کو جواب تو ملے۔ یہ چھپنے والا سین جو ہے یہ 100% نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں بدامنی، بلوچستان میں دہشت گردی، بلوچستان کو ناکام کرنا، پاکستان کو بدنام کرنا، انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اچھا، اس میں ایک انہوں نے مس پرسپشن یہ بھی قائم کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی، اگر کارروائیاں ہوتی تو ہمیں نقصان پہنچتا۔ اب وہ یہ امپریشن بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ لوگ تو یہ جانتے ہیں، زمینی حقائق سے واقف ہیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ایک پروفیشنل بیہیویئر کے ساتھ بڑھتی ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک پالیسی ہے ہماری، اس پالیسی کے تحت وہ بڑھتی ہیں اور کارروائیاں کرتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کے جو سیف ہیونز ہیں، انہوں نے آبادی کے اندر کور میں، مقامی لوگوں کے کور میں اپنے ہائیڈ آؤٹس رکھے ہیں، تو وہاں پہ جب کارروائیاں ہوتی ہیں تو ان کارروائیوں میں تو ڈائریکٹ ظاہر اس میں اگر پلان ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو اس میں تو مقامی لوگوں کی جانوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یہ اس طرح کی بھی تو ایک کیفیت ڈیولپ ہوئی ہے اس وقت۔ کیفیت نہیں ہے، یہ 100% انہیں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ کوٹ کرتی ہوں، مند کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک دہشت گرد برقع پہن کے نکلا تھا اور وہ شٹر کاک ٹوپی والا برقع پہن کے، ساتھ میں اس کے ساتھ بچے بھی ہیں، ساتھ میں اس کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، اور اس کی پہچان کہاں سے ہوئی؟ اس کی شوز سے، کیونکہ میل اور فیمیل کے شوز میں تو فرق ہوتا ہے۔ اب وہ وہاں سے نکل کے جب جا رہا ہے تو مقامی آبادی کی جو سپورٹ ان کے ساتھ ہے، میں پھر کہوں گی اس بات کو اور بار بار کہتی رہوں گی کہ مقامی آبادی اگر ان کو سہولت کاری دے رہی ہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے۔ آپ یہ سیکیورٹی فورسز بہت خیال رکھتی ہے، بہت زیادہ لحاظ رکھتی ہے کہ عورتوں، بچوں اور بے گناہ شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کا سب سے پہلا وہ مدعا ہوتا ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن یہ انہی کی آڑ میں، انہی کے ہی بیک پہ چپ کے اور یہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پھر یہ بھی تو گناہ میں برابر کی شریک ہے۔ آپ ان کے خلاف دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، بے شک آپ سیکیورٹی فورسز کو بتا نہیں سکتے، لیکن ان کے ساتھ نکلو تو نہیں گھر سے، کم سے کم وہ ان کے پاس اگر ویپنز ہیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو کسی طریقے سے، کسی اشارت، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ کسی اسٹریٹجی اور بہت ہی منظم طریقے سے یہ کوالیفائڈ اور بہت ہی ٹرینڈ فورس ہے، یہ اتنے الو کے پٹے نہیں ہیں جیسے یہ لوگ خود ہیں۔ یہ جہاں پہ دیکھتے ہیں یونیفارم والا، ان کو اپنا پتہ نہیں ہوتا ہے، FC کا یونیفارم اور ان کے BLA والوں کا یونیفارم بالکل ریزیمبل کرتا ہے۔ انہوں نے کتنے اپنے بندے مار دیے اسی شک میں کہ یہ جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ مگر اگر آپ اس چیز کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مقامی آبادی ابھی ان سے بہت ہٹ گئی ہے،
ٹھیک ہے, انہوں نے بہت ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے. تو جہاں تک مقامی آبادی کے بیچ میں ان کو کرائے کے گھر ملتے تھے یا پھر ان کو فنڈنگ ہوتی تھی یا سہولت کاری ہوتی تھی, کھانے تیار مل جاتے تھے, ہو جاتا تھا, وہ جو ان کا ایک تانا بانا ایک گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ عوام کے ساتھ جو ان کو بالکل ایک گیپ انہوں نے کریٹ کر دیا تھا, وہ ابھی ٹوٹتا جا رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ مطلب اس کو بھی بین الاقوامی سطح پر دیکھا جا رہا ہے. یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے اس قدر مالا مال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہاڑوں کے اندر ہمیں سونے تانبے کے ذخائر دے رکھے ہیں. اب ان ذخائر سے مقامی آبادی کس طرح مستفید ہوگی, حکومت ان وسائل کو یوٹیلائز کرے گی تو ظاہر ہے وہ اسی صوبے پر خرچ ہوں گے, انہی مقامی لوگوں کی جو لائف ہے اسے بہتر بنانے پہ خرچ کیے جائیں گے. پھر اگر بلوچستان کی ترقی ہے تو وہ تو پورے پاکستان کی ترقی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان کو آپ الگ کریں, یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ بلوچستان کو آئسولیٹ کیا جائے, بلوچستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو دشمن کی ایک کوشش تھی کہ بلوچستان کے وسائل تک مقامی آبادی کے جو ایکسیس ہے اس کو روکا جا سکے, وہ اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ وہ وسائل ان تک نہ پہنچے. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا دھچکا ہے ملک دشمن قوتوں کے لیے, جن کو ایک نئی صورتحال ان کے سامنے انفولڈ ہوئی ہے؟ اگین پاکستان جس اسٹریٹجی کے ساتھ, جس پلاننگ کے ساتھ آگے نکل رہا ہے, اور بلوچستان میں ہونے والی ترقی جو کہ مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ خاموش ندی ہے جو جا رہی ہے ترقی کے راستے پہ, ان کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو براہ راست یا کہہ سکتے ہیں کہ بلا واسطہ قسم کی ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں. چاہے آپ جنیوا کا BN کا وہ لے لیں, ان کا جہاں پہ یہ کچھ 8-10 لوگوں کو اکٹھا کر کے بتا رہے ہیں کہ بلوچ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بلوچ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے. تو زمینی حقائق معلوم کرنے کے لیے ان کو بلوچستان میں آ کے رہنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا. آپ جنیوا میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ UK میں چلے جائیں, آپ کو فنڈ کرنے والے آپ کے آقا وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو سپورٹ کرنے والے آپ کے آقا وہیں پہ بیٹھے ہیں, جنہوں نے آپ کو جنیوا کے ویزا دیے ہیں یا جنیوا میں آپ لوگوں کا کتنا کانفرنس انہوں نے ارینج کرا کے دیا ہے. تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ مائنز اینڈ منرل سے بھرا ہوا بلوچستان اس کے مقامی لوگوں کا اس میں سب سے بڑا حصہ ہے. آپ اگر NFC کے ایوارڈ میں اٹھا لیں تو بلوچستان اس میں بھی ایک پلس پوائنٹ کے طریقے سے وہ اٹھا لیتے ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے, آبادی کے لحاظ سے کم ہے, تو ہم اس میں بھی پورشن اٹھا رہے ہیں. اچھا, اس میں کچھ کریکس بھی سامنے آئی ہیں. اب یہ ایک طرف تو یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں بہت ناانصافی ہو رہی ہے, سو کالڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی باتیں ہوتی ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں, یہ جو دعوے کرتے ہیں, جو لسٹیں یہ فراہم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ لوگ لاپتہ ہیں, اس میں کچھ ایسے لوگ بھی انہوں نے کوٹ کیے ہیں ان لسٹوں میں جن کے کوئی ماں باپ واضح نہیں ہے. ایک شخص ہے, اس کا نام دیا گیا ہے, اس کی رہائش واضح نہیں ہے, اس کے ہاں جی ان کی ولدیت کوئی نہیں پتہ چلتی. تو اب آپ جب ولدیت آپ کو پتہ نہیں, آپ کو یہ کیسا پتہ چلا کہ وہ لاپتہ ہیں؟ اب آپ دیکھیں, میں اس چیز میں نا 2-3 چیزیں بہت زیادہ ایک ساتھ میں مکس ہو رہی ہیں. افغان باشندوں کا انخلا, ٹھیک ہے, بلوچستان سے خاص طور پہ ان کا صفایا کیا جا رہا ہے. جب آپ افغانستان میں بیٹھ کے سہولت کاری کر رہے ہیں, لوگوں کو ان کو ٹریننگز دے کے بلوچستان کے خلاف یوز کر رہے ہیں, تو بلوچستان آپ کو کیوں پناہ دے؟ ہم نے 40-42 سالوں سے افغان مہاجرین کو یہاں پہ پناہ نہیں دیتی, ان کو یہاں پہ کاروبار کھول کے دیے, یہاں پہ گھر کھول کے دیے. کیوں آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی انہی سانپ اور بچھو کی نسل ہے جن کو ہم کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, ڈسو گے ہمیں؟ تو یہ تو بھول ہی جائیں. ٹھیک ہے, جہاں تک بلوچستان یا بلوچستان کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ ان کو ایک سافٹ ہینڈ دے رہی ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی بیچ دیں, اپنے کاروبار کو شفٹ کر دیں یا چلے جائیں, یا پھر کسی ویزا کے تھرو بالکل ایک پراپر چینل کے تھرو آ جائیں, آپ وہ راستے بھی کھلے ہوئے ہیں. رات کا ایک واقعہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, کمرانی کے کچھ علاقے سے کچھ فیملی کے لوگ مسنگ ہوئے ہیں. وہ مسنگ نہیں ہے, ایکچولی دے آر افغانیز. اب افغانی لوگ ہیں, کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہوا ہے, ناکے لگ چکے ہوئے ہیں, باقاعدہ گورنمنٹ نے بار بار مراسلے ایشو کیے ہیں, نوٹس ایشو کرایا ہے کہ ہم موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پہ جا کے ان سے شناختی کارڈ کی ڈیمانڈ کریں گے. شناختی کارڈ نہیں ہوا, ہم اسی جگہ گاڑی سے اتار کے اس کو ترخم بارڈر پہ چھوڑ کے آ جائیں گے, ان کو بارڈر سے باہر چلے جائیں گے. اب آپ افغان باشندوں کو اگر جبری گمشدہ بلوچ قرار دے رہے ہیں تو یہ کون سی کہانیاں کر رہے ہیں؟ آپ کا بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے وفات پا چکا ہے, مر چکا ہوا ہے, اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں. آپ اس کا صرف نام لے لو کہ عقیل خان جو ہے وہ غائب ہو چکا ہوا ہے, اور عقیل خان جو ہے وہ مر چکا ہوا ہے, لیکن اس کے والد اور والدین کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک عورت اپنا وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, پلے کارڈ اور یہ پوسٹر لے کے بیٹھی ہوئی کہ میرے بھائیوں کو جبری گمشدہ کیا ہے, وہ بھی فورسز نے. جب اس کے بھائیوں کے نام پوچھے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
وہ ساتھ والی کو جگا کے بولتی ہے کہ بتاؤ مجھے اس کے نام کیا ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اور دوسرا یہ کہ ابھی یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے بلوچستان میں، دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا مختصراً اس پہ بھی آپ کی ایکسپرٹ اوپینین دیں. اس جنگ میں صرف سپاہی نہیں شہید ہو رہا، جنرل سے لے کر بریگیڈیئر تک، بریگیڈیئر سے لے کر میجر تک، ہر رینک کے ہمارے افسران، ہمارے جوان خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اس مٹی کے دفاع کے لیے. اور ہر شہری بلوچستان کا اس کے لیے اسی جذبے کا حامل ہے، وہ یہی جذبہ رکھتا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے حکومت کی، یہ جو ایک عزم ہے، اس عزم کو دنیا کی کوئی قوت کیسے توڑنے کی کوشش کر سکتی ہے کہ جب اس طرح کا عزم ہوگا کہ ہم اپنے عزائم کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ناکام ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہماری دشمن کیا اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہے کہ کبھی بھی بلوچستان میں ان کے عزائم کامیاب نہیں ہوئے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی ایک کیمپین جو چلائی جاتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو فوج کے لو رینک کے بندے ہیں، لاسٹ لائک سپاہی جیسے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. اور اوپر سے پھر آپ دیکھیں ہمارے میجر سے لے کے ہمارے جنرل سے لے کے ایک عام سپاہی تک کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، صف اول میں کھڑے ہیں، اور وہ اس جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ شہادت کا رتبہ ان کے لیے اس فوج میں آنے کے لیے سب سے بڑا جو ان کا جذبہ ایمانی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شہادت حاصل کرنا. اور کون یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو شہادت، اور وہ بھی ملک کے نام پہ نہ ملے. جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ یہ چلایا جاتا ہے کہ اس میں لوئر رینک کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، بڑے رینک کے لوگ غائب ہیں، تو برائے کرم ہم نے کوئی تفرقہ نہیں کیا ہوا ہے. ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کو ان کے رینک کے حساب سے، میجر ہو، جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، کرنل ہو، سپاہی ہو، جوان ہمارا کیپٹن ہو، جو شہید ہو رہا ہے. آپ نے ہائی رینک کے لوگوں کو بھی دیکھا، لوئر رینک کو بھی دیکھا، اور بالکل لوور میڈل رینک کے لوگوں کو بھی دیکھا. آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی آبزرو کیا کہ اس میں ثوابی کے، اس میں مردان کے، اس میں تم کے، اس میں بلوچستان کے، اس میں پشین کا، اس میں آوران کا، اس میں رولورائی کا، اس میں دکی کا، ہر ڈسٹرکٹ کے اور پورے پاکستان کے لوگ شامل ہیں. تو زمینی حقائق تو ہمیں معلوم ہے. آپ یہ کیوں فرق اور تضاد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے کچھ نوجوان اپنی زندگی کو نذرانہ دینے کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہیں، یا افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، یا سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہیں؟ ہم اس عزم کے ساتھ کہ پاکستان بنا ہی کلمے کی بنیاد پہ ہے. ان کو تو تمہارا باپ بھی نہیں مٹا سکتا، تمہاری ساتھ نسلیں نہیں مٹا سکتی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے فوجی جو ہے وہ جو جوان شہید ہو رہے ہیں وہ فلانا فلانا رینک کا ہے. بہت شکریہ سلمیٰ خان صاحب، آپ نے روشنی ڈالی ان تمام ایشوز پر. ناظرین، آج آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں گفتگو سنی. بلوچستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہم نے مختلف حقائق آپ کے سامنے رکھے. یہ وہ حقائق تھے جو کہ بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ مین اسٹریم میڈیا سے بھی غائب رہتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ جو حقائق ہے اس کو پیش نہیں کیا جاتا. اسی لیے بلوچستان کے حوالے سے جو رائے قائم کی جاتی ہے وہ زمینی حقائق کے برعکس رہتی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، اور بلوچستان کے پرامن چہرے کو، بلوچستان کے ایک خوبصورت چہرے کو آپ کے سامنے ایک ایسے انداز میں پیش کریں جو کہ حقیقی چہرہ ہے، جسے مسخ کرنے کی کوششیں وہ دشمن کر رہا ہے جس نے کبھی بھی پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. نہیں انہوں نے کبھی پاکستان کے اصلی جو ایک چہرہ ہے اسے تسلیم کیا ہے. تو ان معاملات کو دشمن جتنا بھی بگاڑنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ افواج پاکستان اور پاکستان کی حکومت یہ جو عزائم ہیں اسے ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ یہ تمام جو سازشیں ہیں یہ ناکام بنائی جائیں گی. اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.